अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ। इस मौके पे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसके साथ साथ जो दीगर ऑफिशल्स हैं, बिलखुसूस जो SAFC के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी इन मुलाकातों का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद के दरमियान होने वाली मुलाकात में जो दिफाई ताउन है एक दूसरे के साथ, उसको मज़ीद तक़वियत देने और बढ़ाने पर गौर किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी के साथ भी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक और नए मौक़ों से मुतालिक इंतहाई अहम है। SAFC कोऑर्डिनेटर की भी इसमें शमूलियत रही है। यहाँ पे वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक भी उनके हमरा हैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है, वैसे तो शरीफ ख़ानदान की एक रिवायत भी है कि वो रमज़ानुल मुबारक में जाते हैं। उनके ख़ानदान के दीगर अफराद भी गए हुए हैं नवाज़ शरीफ साहब को छोड़ के, और उनके बारे में ये ख़बर आ रही है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ये दौरा क्या पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, सरमायाकारी में कोई नई पेशरफ्त होगी, ये बड़ा नुक्ता है, अहम नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK अली गंडापुर ने एक TV प्रोग्राम में कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तकरीबन 11 से 12 हज़ार जो दहशतगर्द हैं वो मज़ीद आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा। किसी बड़े मुफस्सल और जामे ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो हम फ़िलहाल उसकी इजाज़त नहीं देंगे। उस पर इत्तफ़ाक़ राय का होना ज़रूरी है। सदर ममलिकत कोयटा में रहे, जो अमनामा के हालात हैं उससे मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग्स भी दी गई, और अब ये भी है इत्तलात के सदर ममलिकत जो बिलखुसूस उनका जो किरदार है, पॉलिटिकल रोल है इस सारी अफरीद से जान छुड़ाने के लिए, अब वो भी अदा कर रहे हैं और वो भी अदा करने को तैयार हैं। हुकूमत और MQM के बीच अब कुछ ठन रही है, या MQM वैसे ही हुकूमत को बातें सुना रही है, या वैसे ही हुकूमत को डरा रही है, क्योंकि आगे बजट का सीज़न है। तो ये सुनने में आया कि MQM ने कहा कि हम अब अपोजिशन नशिस्तों पे बैठेंगे। जो वजारतें भी हमें दी हैं वो किसी काम की नहीं हैं, ये तो वो वजारतें जिन्होंने 18वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो जाना था, अब हमें दे दी गई हैं। ये रिज़र्वेशन है, लेकिन इन रिज़र्वेशन के पीछे कहानी क्या है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले सऊदी अरब का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, कोई बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आ सकती है, या जो इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं इस ज़िम्न में इस दौरे की क्या अहमियत है? वैसे कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस दौरे के हवाले से। देखें, इस वक्त जो गज़ा का महाज गर्म है, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से जो सूरत हाल है, ट्रंप अगले चंद दिनों में या हफ्तों में सऊदी अरब और दूसरे ममालिक, अरब ममालिक का दौरा करने वाले हैं। तो उस हवाले से भी ज़ाहिर बात है कि इस दौरे के, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ हमारा जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है सरमायाकारी का, वो जब वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म की और हमारे वज़रा की और बाकी जो डेलीगेशन है, तो SAFC कोऑर्डिनेटर जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, SAFC कोऑर्डिनेटर उसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ब्रेक थ्रू होने लगा है या हो रहा है। क्योंकि इस तरह की मुलाकातें जब तय होती हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है। अगरचे पाकिस्तान से हमारे दोस्तों को, खा वो चीन हो, खा वो सऊदी अरब हो, UAE हो और दूसरे ममालिक हों, ये शिकायत हमेशा रही है कि ये जब दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं या हमें दौरों पर बुलाते हैं तो इनकी ब्यूरोक्रेसी ने कोई होमवर्क नहीं किया होता, और उसका जो नुकसान ये होता है कि गुफ्तगू शुरू होती है तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट है, और उसमें हमें सरमायाकारी अगर हम करते हैं तो उसमें क्या हमारे लिए अट्रैक्शन है, हमें क्या मराहत मिल सकती हैं, क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख़्याल है वज़ीर-ए-आज़म को जो पिछले दौर में तजर्बा हुआ और अब तजर्बा 1 साल का है, उसमें यकीनन होमवर्क के बाद ही वो डेलीगेशन लेके गए होंगे। और देखें, बहुत सारे चीज़ें हैं, एरियाज़ हैं जिसमें हम वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं,
اور وہ یہاں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک جو فوکس ہے اس پر کہ جی وہ آئیں سعودی عرب یا UAE یا قطر یا چائنا یہاں سرمایہ کاری کے. بھئی ہمارے پاس مثال کے طور پر وہاں شجر کاری سعودی عرب چاہ رہا ہے پورے ملک میں. ہم زرعی ملک ہیں. ہم زرعی ملک ہیں. ہم اس میں ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہاں سے پودے بھی فراہم کر سکتے ہیں. ہماری لیبر دے سکتے جنوبی ہیں. پنجاب، سندھ، بلوچستان کا جو موسم ہے ایریاز کا وہ سعودی عرب سے صحرائی علاقے ہیں تو اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. UAE میں جتنی شجر کاری ہوئی ہے وہ لاہور کے ایک صاحب تھے اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بلینئر ہو گئے ارشاد صاحب. بلینئر ہو گئے. سعودی عرب میں یہ جو میدان عرفات میں شجر کاری ہوئی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کردار ہے. تو ہم اس شعبے میں لائف سٹاک کے شعبے میں ہم اگر ترقی کریں تو ہم ان کو مکھن، ہم ان کو گوشت دے سکتے ہیں، ہم ان کو دودھ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو پھل ہیں آپ کے شمالی علاقہ جات میں، آپ کے KPK میں ضائع ہو جاتے ہیں. بھینسیں کھاتی ہیں، جانور کھاتے ہیں. جب وہ آف سیزن پھل ہم جو ہے دونوں صورتوں میں 10 پیک صورت میں بھی اور فریش صورت میں بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں اور یہاں ان کی سرمایہ کاری بھی کرا سکتے ہیں. تو ایشوز نہیں ہیں، ایشوز ہم نے بنا لیے ہیں. ہمارے ہاں ایک کام چوری کا کلچر ہے. لیکن دوستوں نے ارشاد صاحب یہ بتایا ہے نا، چین نے بھی کہا کہ یہ کام چوری ختم کریں، سعودی عرب نے بھی کہا کہ یہ کام چوری، سستی، نہ کریں، کاہلی، ہیلا جو اس کو ختم کریں. 2 سال پہلے ہمیں یہ مجدہ سنایا گیا تھا کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان یہاں آئیں گے اور وہ جو گوادر والی ریفائنری کا جو اس سے پہلے دور میں جو 2019 میں کا جو تھا پروجیکٹ تھا وہ ریوائیو ہوگا. وہ کچھ نہیں ہوا. اور کئی شعبوں میں یہ اپنا ریکوڈک میں جو سرمایہ کاری کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن چلتا ہی چلا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہماری اب موجودہ بیوروکریسی، صحیح بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ بھی اپنے آپ کو ڈھالیں اور ہم اس طرف آئیں تو بہت سارے ہمارے مسائل جو اکانومی سے متعلقہ ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور سیاسی استحکام ہمیں لانا پڑے گا. ہمیں جوائن کیا ہے MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی اس میں MQM پاکستان کی طرف سے کیا ان پٹ تھی؟ میرے خیال میں MQM پاکستان تو پاکستان کی سب سے پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے جب انتہا پسندی اور دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور آرمی پبلک اسکول پر 2014 میں جب اٹیک ہوا تھا، دہشت گرد حملہ ہوا تھا اور اس میں کتنی ننھی جانیں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئیں، شہید ہوئیں اور ان کے والدین جو کتنے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ سارے ان کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوئے. تو پوری قوم یکجا ہوئی تھی. تو سب سے پہلا ڈاکیومنٹ اس وقت جو اسی طرح کی قومی سلامتی کی جو کل جماعتی میٹنگز ہوئیں اور اس میں پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ریاستی اداروں کے سربراہان بھی شامل ہوئے. تو سب سے پہلا ڈاکیومنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا وہ MQM نے پیش کیا تھا اور اسی کو بیس بنا کر چودھری نثار صاحب نے پھر ساری جماعتوں کے ساتھ صلاح مشورے سے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. تو ہم نے تو کہا کہ دیکھیں ہم ایک فصل کاٹتے ہیں دہشت گردوں کی اور اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑتے اور دوسری فصل اگ جاتی ہے. تو اس مسئلے میں ہمیں ہر دفعہ علاج نہیں کرنا، ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی اقدام نہیں. نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پر یہ باتیں تھیں کہ کمیونٹی پولیس کا ایک نظام وضع کیا جائے، مختلف UCs میں، محلوں میں بلدیاتی اداروں کو زیادہ مؤثر، با اختیار، با وسیلہ بنایا جائے تاکہ وہ انسانی اطلاعات اور معلومات فراہم کرے، ہیومن انٹیلیجنس، جس کے ذریعے سے کسی بھی معاشرے، محلے میں، شہر میں کوئی رجحان پنپ رہا ہے، اندر ہی اندر وہ پل رہا ہے اور اچانک وہ سر اٹھاتا ہے اور ہم سب جو ہے وہ اچانک ہمارے سامنے ایک واقعہ اور ثانیہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف
کراچی ہو، ملک کے کوئی بھی ضلع اور شہر ہو، وہاں پر عوام کی کیا سوچ ہے، گمراہ کرنے والے کون ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلانے والے کون ہیں. تو یہ ساری باتیں ایک کمیونٹی پولیس کے نظام اور بلدیاتی، تو ہم نے ایک تو یہ بات رکھی. دوسرا ہم نے یہی کہا کہ فورینسک لیبارٹری جو ہے وہ قائم نہیں ہے پورے ملک میں، صرف پنجاب میں ہے، لاہور میں ہے. ججوں اور گواہوں کی پروٹیکشن کا پروگرام، اس کو کہیں ترتیب نہیں دیا گیا. فیس لیس کورس ہونی چاہیے، اس کا کہیں اہتمام نہیں کیا گیا. تو وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو جن نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا ان پر عمل درآمد کریں تو اس سے بہتری ہوگی، اور اس طرح کے واقعات کا ارتکاب ہونے سے پہلے اس کا سد باب ہو جائے گا. تو یہ ہم نے ساری باتیں وہاں پر رکھی. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک سینئر سیاستدان کے طور پر کیا وجہ ہے، پوری دنیا کے تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں، اپنا ہمارا 25-30 سال کا تجربہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ ہم کمیونٹی پولیسنگ پر کیوں نہیں آتے، بلدیاتی نظام کو کیوں مضبوط نہیں بناتے، اوورآل پولیس اور سول ادارے دوسرے جو ہیں ان کو کیوں مضبوط نہیں بنایا جاتا، ان کو سیاست سے پاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ ہمارے جو حکمران خاص طور پر سول حکمران ہوتے ہیں ان کے سیاسی مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ہم کوئی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں پاتے؟ نہیں، میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی ارادے کی کمی ہے نا، پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک مضبوط مرکز کو پہلے مضبوط پاکستان کی ضمانت کہتے تھے 50 سالوں تک، پھر اس سے ملک ترقی نہ کر سکا، آگے نہ بڑھ سکا، اور معاشی بحران تھوڑا سا حل ہوتا IMF کے آکسیجن ٹینٹ میں جب جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں پر آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو سخت شرائط ہوتی ہے اس سے اور نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں انتہائی مرکزیت اور اس کے بعد انتہائی صوبائیت اب سارے 13 صوبوں میں وہ کہتے ہیں، جبکہ یہ ڈیولوشن کا مطلب تھا کہ منطقی طور پہ یہ اختیارات اور وسائل اور فیصلہ سازی کا عمل نچلی سطح پر جانا چاہیے تھا. اچھا، ہم نے یہ جو 27واں آئینی ترمیمی بل جیسے کہتے ہیں، جو آرٹیکل 140A کی بڑی فصاحت کے ساتھ ہم نے اس میں وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کی ہے اور آئین کا حصہ بنایا ہے، ایک ترمیم دی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک صحیفہ ہے، اور یہ پاکستان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی روشن مستقبل کی ضمانت ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہی نظام وضع کر کے مقامی شہری حکومت کا، بلدیاتی اداروں کا، انہیں مکمل خود مختاری دے کے، اور یہاں تک کہ امن و امان کی ذمہ داری بھی خاصی حد تک مقامی حکومت کو دے کے، شہری حکومت کو دے کے، پوری دنیا میں جرائم کی بھی جو ہے سرکوبی ممکن ہوئی ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی کے رجحانات کو بھی انہوں نے قابو کیا ہے. تو میرے خیال میں ہم پتہ نہیں سب سے انوکھے ہیں اس دنیا میں، کہ دنیا نے جیسے ترقی کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، لیکن جس طرح جو اس کے لیے تکلیف اٹھانی ہے، درد سہنے ہیں، جو ریفارمز کرنے ہیں، جی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا آپ کا مسودہ یا آپ کا تجویز تھی، 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر آپ نے منوائی تھی، لیکن اب اس کو بھی تقریباً 5-6 مہینے گزر گئے، ابھی تک اس پر پیش رفت نہیں ہوئی. تو کیا وفاقی حکومت، کیا وجہ ہے کہ وہ اس پر ابھی تک آمادہ نہیں ہوئی، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا اور اس کو منظور نہیں کیا جا رہا؟ تو کیا مجبوریاں بیان کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، PMLN نے تو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ تو تیار ہے اس کے لیے. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساری جماعتیں جب خصوصی کمیٹی میں بیٹھی تھیں تو ANP، JUI اور BAP جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں وہ، اور ایون PTI کو بھی ہم نے اپنے اس آئینی ترمیمی بل پر پوری طرح سے متفق پایا نا.
اور وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میرے خیال میں سمجھتی ہے کہ سندھ میں اگر یہ اگر آئین میں یہ ترمیم ہو گئی تو کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا وہ اپنی صوبے کی مصنوعی اکثریت سے صوبائی اسمبلی کی جس میں آبادی کو بڑھایا جاتا ہے, دیہی سندھ میں یہ بھی ہمارا المیہ, اور شہری سندھ میں آبادی کو کم سے کم کیا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, لاپتہ کیا جاتا ہے. اور بڑی مشکل سے ہم نے 5% آبادی اس مرتبہ بازیاب کرائی, جس سے قومی اسمبلی کی 1 سیٹ اور صوبائی کی 3 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہماری. تو اب یہ جب صورتحال ہو تو میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں کراچی کے وہ پھر پورا سندھ کا اس کے اوپر سے حق ختم ہو. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایک وفاقی ٹیکس ہوتا ہے جو مرکز جمع کرتا ہے, پھر پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے وسائل. پھر ایک صوبائی ٹیکس ہے اور وہ بھی تقسیم ہوتا ہے بعد میں. لیکن بدقسمتی سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو کیا ملتا ہے یہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں یہاں کی سڑکوں پہ. ابھی جو ڈاکٹر صاحب ابھی جو کل خبر آئی کہ آپ لوگ اپوزیشن وفاقی حکومت میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے پر غور کر رہے ہیں, کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ وفاقی حکومت کان نہیں دھر رہی, اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے وفاقی حکومت پہ یا سندھ حکومت پہ جو آپ اپوزیشن میں ڈال سکتے ہیں, اس لیے آپ اپوزیشن میں اب جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں, فیصلہ ظاہر ہے کہ حتمی طور پہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ انف از انف, وہ ایک کہتے ہیں نا جسے ایک حد آ جاتی ہے کہ اس کے بعد صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں, اور ایک جو غیر مشروط حمایت ہوتی ہے اور اس حمایت میں ہم اپنی پولیٹیکل جو ہماری ساکھ ہے اس کو بھی ہم داؤ پر لگائیں اپنے ووٹ بینک میں, وہ بھی ہم سے ناراض ہوں کہ بھائی جب مولانا فضل الرحمان نے تو 8 چکر لگوائے پھر جا کے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا, تو آپ نے تو بلینک چیک دے دیا تھا. تو یہ آپ سیاست کر رہے ہیں یا خیرات بانٹ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا ووٹ بینک ہم سے پوچھتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں, سیاسی جمہوری عمل کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے قربانی ہم دے رہے ہیں, اور جو اہم آئینی ترمیم ہے اس میں ظاہر ہم نے اس لیے روڑے نہیں اٹکائے ڈالے کہ اس میں یہ تھا کہ ہم کی بلیک میلنگ کر رہی ہے. اب چونکہ حالات عمومی طور پر جو ہے وہ نارمل ہیں, بہتر اس میں ہے, اور بلیک میلنگ کا سوال نہیں, تو ہم پورے زور سے جو ہے وہ پی ایم ایل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اب جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے اور ماں کو اس پر ترس آنا چاہیے, چاہے وہ سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو. اب اس کا کچھ نہ کچھ اس کی خوراک کا بھی انتظام کریں, اس کے بھی کچھ مسائل حل کریں, اس کی بھی مشکلات کو آسان کریں. اور اس میں یہی 27واں آئینی ترمیم بل ہے, اور جو 15 ارب روپے کا بجٹ ہمیں ملا ہے مہینے کو, فی مہینے 1 ارب, اس کے 9 مہینے ہو گئے, اس پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. ہم نے ساری تجاویز دے دی ہیں, سارے ترقیاتی منصوبے ان کے PC1 بن گئے, سب کچھ ہو گیا. ٹینڈر ہو کے نہیں دے رہے کیونکہ وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے کہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا شعبہ جو اس کام کی نگرانی کرے گا, اور وہ پیسے ریلیز نہیں ہو رہے. تو مطلب ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ صرف کاسمیٹک ہے, لالی پاپ ہے, یہ نمائشی ہے جو کہ بجٹ میں پیسے رکھے گئے, اور یہ بھی اس کے پیچھے بھی ان کی بدنیتی ہے. تو ہم نے اب ایک فائنل وہ کر دیا ہے. یہ بدنیتی کس کی ہے؟ یہ کیا شہباز شریف صاحب نے وجہ یہ تو نہیں کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہوں کہ آپ بجٹ پر آپ سے ووٹ لے لیا جائے, اسی سلسلے میں پھر آگے دیکھا جائے گا؟ نہیں, اس وقت تو بہت دیر ہو جائے گی, پھر تو پانی بہت سر سے اونچا ہو جائے گا. ہمیں تو ابھی جواب چاہیے کہ ہمارے مسائل پر کب وہ بیٹھیں گے, اور کب اپنے انتظامی حکومتی اختیار کو استعمال کریں گے, اور کب جو اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے اس کو ہم کب استعمال کریں گے. تو یہ بالکل ہم نے فائنل بات کی ہے. اور ہمارے اس شور مچانے کے بعد اب آج احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے ایک وقت کی ملاقات اسلام آباد میں ہے. احسن اقبال شاید عمرے پہ گئے تو وہ زوم پہ یا اسکائپ پہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہم بہت بڑی طاقت سے اور بھرپور طریقے سے اپنے ان ایشوز پر جو ہے وہ اصرار کریں گے, اور پی ایم ایل این پہ اپنا پورا دباؤ بڑھائیں گے, ورنہ ہم ان سے اجازت لیں گے کہ پھر ہمیں اپنا راستہ الگ لے لیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تاخیر کی کوئی وجہ تو بیان کرتے ہوں گے نا؟ ظاہر بات ہے کہ اسمبلی میں تو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وزراء سے بھی ہوتے ہیں, وزیر اعظم سے بھی ہو جاتی ہوگی, تو کوئی وجہ بیان کرتے ہیں کہ رکاوٹ کہاں ہے, تاخیر کی وجہ کیا ہے,
کیوں وعدہ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، کئی بار آپ تو وفاقی حکومت کا اور مسلم لیگ کے ساتھ حکومت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ دیکھیں اب یہ تو ایکس رے تو ہے نہیں کسی کا، یہ ایم آر آئی کہ ہمیں ان کے دل کا حال پتہ چلے۔ وجوہات تو بہانہ ہے، عذر ہے، وجوہات ہیں، وہ تو ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس ہے نا، مصروفیات ہیں، ملک کے بحران ہے، اب یہ دہشت گردی کے واقعات جو بہت تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں، دہشت گردی کا جو چیلنج ہے پھر سے کے پی کے میں، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا جس طرح کا واقعہ ہے، تو یہ بہانے تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پالیٹکس تو ہے نا، آرٹ آف مینجمنٹ ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا، اسپیس اپنے لیے کریٹ کرنا، یہی تو کام ہے سیاسی لوگوں کا، کس طرح ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلا جائیں، کس طرح مشاورت کا عمل قائم رکھا جائے، کس طرح باقاعدہ، تو یہ تو ان کا کام ہے، صرف اکثریت میں ہے اور حکومت میں ہے اور ہمارے ووٹ لے لیے اس کے بعد ہمارا وجود ہی نہیں ہے، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ چونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی کی آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں، یہ جو ریوائول ہے اکانومی کا، کراچی سب سے بڑا بیرومیٹر ہے، سب سے بڑا اکنامک ہب ہے، کیا واقعی اکانومی ریوائیو کر چکی ہے اور حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے مطالبات پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے، وفاقی حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل تو مینیج کرنے کی بات ہے نا، اور جب 26ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے جو کہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا تھا، تو ایک سیاسی انتظامی اصلاحات کا بھی ایجنڈا ہے نا، ہمارے جو ہمارا نظام، جو انتظامی نظام اس کا اسٹرکچر ہے، اس میں صوبے جو ہیں وہ ان کے پاس اختیار ہے، بلدیاتی ادارے، شہری حکومتیں تو صرف دکھانے کی ہیں، نمائشی ہے نا، تو پوری دنیا میں جو مروجہ نظام ہے، آزمودہ، تجربہ شدہ، ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر پیپلز پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ کراچی کے وسائل کراچی ہی میں استعمال ہوں گے، تو وہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ لے لے، گریٹر جو ہے وہ صوبے کے پاس جو ٹیکسز ہیں وہ وہیں رہیں گے، لیکن جو بلدیات کا حق ہے، جہاں جو ٹیکسز بلدیات میں جانے چاہیے وہ تو ان کو ملنے چاہیے نا، چاہے وہ صوبہ جمع کرے اور انہیں حصہ ملے، اور صوبے کے تمام وسائل میں بلدیاتی اداروں، شہری حکومتوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ پروونشل فائنانس کمیشن بنتا نہیں ہے، وہ ان کی ڈسکریشن ہے ثوابدید، اسی لیے ہم نے کہا کہ مینڈیٹری اور لازمی ہو، اور جو ہمارا 27ویں آئینی ترمیم کا بل ہے اس میں یہی ہے کہ مرکز سے براہ راست 130 اضلاع اور شہروں کو وسائل ملنے چاہیے، جو وسائل ان کے حصے کے ہیں، یہ صوبوں کے پاس جائیں، پھر صوبوں کا احسان کیوں لے بلدیاتی ادارے، شہری حکومت ہیں، براہ راست مرکز اگر صوبوں کو بھی وسائل دیتا ہے تو مرکز 130 اضلاع کو بھی دے دے، پنجاب کے بھی اضلاع ہوں، سندھ کے بھی ہوں، بلوچستان کے بھی، تو یہ ہونا چاہیے۔ باقی تو وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، نیت میں کہیں کھوٹ ہے، نیت میں فقدان ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ صوبائی وفاقی حکومت سے بات کی جائے ان کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے گورنرشپ، ہمارا حق تھا، مسلم لیگ کا گورنر بننا تھا، ہم نے ابھی تک نہیں چھیڑا، دو وفاقی وزارتیں کلیدی نوعیت کی ہم نے دی ہوئی ہیں، اب مزید کیا گلے شکوے ہیں، وہ کیا کیا جائے، کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہیں، تو آپ سے بھی وہ یہی کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، اس سوال کے جواب میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو ہٹا دیں، یہ مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ کراچی میں رہنے والے 3.5-4 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، جنہیں کم گنا جاتا ہے، کم نمائندگی دی جاتی ہے، کم وسائل دیے جاتے ہیں، جن کے بنیادی مسائل میں آدھی آبادی کے لیے پانی ہے جو کہ پوری آبادی کو کسی طرح گزارا کرنا پڑتا ہے، پھر جہاں نکاسی آپ کے مسائل جا بجا جگہ جگہ ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں کوئی ایک سڑک ایسی ہے جو صحیح حالت میں ہو، مطلب یہ کہ
آپ موجود دوروں سے بھی جو بدتر حالات ہو سکتے ہیں، ایک ایسا شہر کراچی بن گیا. سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پھر کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے نہیں، وہ ٹرینوں کے لیے دو لائنیں جڑی ہوئی ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب پوسٹ کرتے ہیں ویڈیوز، وہ ٹینس کھیل رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کر دی ہے، یہاں پہ نظام ٹھیک کر دیا ہے، اور وہ تو پوری طرح جو کراچی نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے میئرشپ کا، اس کو تو پوری طرح وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ اور بتا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ کراچی تو کام نہیں کر رہے، وہ صرف کام نہیں کر رہے، وہ صرف انجوائے کر رہے ہیں. اور شارع فیصل کو دکھاتے ہیں، کچھ کینٹونمنٹ کے صاف علاقوں کو دکھاتے ہیں. کینٹونمنٹ والوں نے تو شور مچایا تھا، اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بھائی یہ آپ ہمارے علاقے کی دکھا کے اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں. شارع فیصل دکھائیں گے کوئی 2-4 بڑی سڑکیں جو ذرا لیٹسٹ بنی تھی، لیکن جو انٹر کنیکٹنگ بڑی شاہراہیں ہیں، شارع قائدین ہے، شہید ملت روڈ ہے، آپ شارع شیر شاہ سوری ہے، آپ شارع قائد اعظم ہے، آپ کسی پر بھی چلے جائیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کسی ایسے شہر میں جو وفاق کو 60-70% ریونیو دیتا ہو، صوبے کو 95% ریونیو دیتا ہو، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اس شہر میں. تو 40 ارب مرکز سے ملے، 4000 ارب دیں آپ مرکز کو سال میں، اور آپ 1000 ارب روپے آپ صوبے کو دیں، اور آپ کو مشکل سے 40 ارب ملے صوبے سے. اچھا لاسٹ کمنٹ کر دیں فاروق صاحب کہ کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی آپ نے کہا حتمی نہیں ہے، کب تک یہ حتمی ہو جائے گا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ بھائی دیکھیں، میں ٹائم لیمٹ تو آپ کو نہیں دوں گا، یہ ہم کسی وقت بھی فیصلہ کریں گے، لیکن جن سے بات کریں گے ان کو ضرور بتا دیں گے کہ بھائی اب یہ 3 مہینے رہ گئے اس بجٹ میں، اور بجٹ میں بھی جو ہے وہ آپ کو ہماری بھی ضرورت ہے، تمام جو حلیف ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. ہم نے تو ان کا بوجھ اٹھایا ہے 2 وزارتیں لے کر، ورنہ ہم بھی خوش تھے، ہمیں بھی وزارتیں نہیں چاہیے تھی. ہم نے کہا تھا ہم پیپلز پارٹی کی طرح ایک آئینی عہدہ خدا کسی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں دے ہی دیا ہے، ایک آئینی عہدہ جو کامران ڈسوری جس میں گورنر ہیں. تو ہمارے لیے بھی ایک فی الحال یہ کافی ہے 2 وزارتیں جس کا جو ریلیونس بنتا ہی نہیں کراچی سے. جامعہ زیادہ تر اسلام آباد میں یا پنجاب میں ہیں، کالجز اسکول اسلام آباد میں ہیں، 3 اسپتال پیمز اور پولی کلینک اور جو چک شہزاد میں ایک اسپتال ہے وہ اسلام آباد میں. بس اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹری اور ایجوکیشن منسٹری کا PMDC لے کر ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کام بچا کیا ہے؟ تو یہ وزارتیں تو ریڈنڈنٹ ہی ہے نا. یہ تو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو چلے گئے اختیارات، وہ وزارتیں ہمیں دے دی جو 18ویں ترمیم سے متاثر ہوئی اور اب ان میں بچا ہی نہیں کچھ. تو جو وزارتیں کہا گیا تھا جب مذاکرات ہوئے تھے، پورٹ اینڈ شپنگ کی تھی، IT کی تھی، ایسی کئی وزارتوں میں بات. اور سعد رفیق اور ریاض صادق نے کہا تھا یہ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا اور 5 ملنی چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی آ نہیں رہی گورنمنٹ میں، تو یہ آپ کا ہی حق بنتا ہے، آپ کو ملنی چاہیے. انہوں نے ایگری کیا تھا، لیکن بعد میں اچانک پالیسی بدل گئی اور وزارتوں کی تعداد کم ہو گئی، اور ہمارے حصے میں ایک آئی، اور وہ بھی خالد مقبول بھائی کا نام آیا کہ وہی بنیں گے وزیر، کیونکہ سربراہ ہیں اور ان کی ضرورت ہوتی وزیر اعظم کو، اس لیے ان کا اسلام آباد میں ہونا ضروری ہے. یہ ہے ساری سسٹم. ورنہ خالد بھائی نہیں چاہتے تھے وزیر بنے، وہ چاہتے تھے کوئی اور بنے. جی صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستاب کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے. چانڈیو صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. چانڈیو صاحب، بلوچستان میں جو ہوا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں گئے، آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے، اب صدر مملکت بھی پہنچے اور بہت سے آپشنز ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے، جہاں دہشت گرد ہیں، علیحدگی پسند ہیں، ان کے خلاف آپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ ناراض ہیں ان کی کسی سیاسی حل کی بات بھی ہو رہی ہے. صدر مملکت جو گئے ہیں انہوں نے کیا ملاقاتیں وہاں پہ کی ہیں، ان کی اپروچ کیا ہے، کیا وہ لیڈ کر رہے ہیں کوئی پھر سے سیاسی ڈائیلاگ بلوچستان میں شروع ہو سکے؟ آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ میرے خیال میں صدر مملکت کا وہاں جانا بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے، اور بلوچستان میں زرداری صاحب کا بڑا اثر بھی ہے، پیپلز پارٹی کی حیثیت میں بھی اور موجودہ حکومت میں جو کردار ہے
پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے بھی، لیکن بحیثیت وہ صدر مملکت اور ایک بلوچ رہنما کے وہ ہمیشہ بلوچستان میں بااثر رہے ہیں، بڑے عرصے سے وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اب تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے وہاں، اور خود بلاول صاحب نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہر حل کو استعمال کرنا وہ چاہیں گے، اگر سیاسی حل نکلے گا تو کسی اور حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی نظر میں اولیت سیاسی حل کو ہے، کوئی اور حل نہیں، جس سے بے چینی پیدا ہو، جس سے کوئی افراتفری پیدا ہو، جس سے جمہوریت کو نقصان ہو، ایسا کوئی حل پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی۔ سیاسی حل کی طرف ہی پیپلز پارٹی جائے گی، اور ابھی اس وقت جو پیپلز پارٹی جو وہاں حکومت میں ہیں وہ بھی بڑا احترام رکھتے ہیں صدر مملکت کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، تو میرا خیال ہے کوئی بہتر حل نکل آ جائے گا۔ کان صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے، لیکن بھٹی صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں، سرفراز بھٹی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کنفیوژن ہے اب دور ہو جانا چاہیے، کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایک سخت گیر آپریشن ہی مسئلے کا حل ہے، کیونکہ یہ علیحدگی پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو یہ کنفیوژن، بلکہ وہ نام لیتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں یہ کنفیوژن پیدا ہوا، میں وزیر داخلہ تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اور مذاکرات کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کے وزیر اعلیٰ اور زرداری صاحب سیم پیج پر ہوں گے؟ ان کا خیال بھی درست ہے، کیونکہ ان کا خیال اندازے پہ نہیں ہے، باخبر ہے۔ ایک ہنگامے کے زمانے میں جب وہاں بلوچستان میں کوئٹہ میں 100 کے قریب لوگ شہید کیے گئے، تو میرا خیال ہے قائرہ صاحب، میں اور ہمارے ایم ایل اے تھے نون لیگ میں بھی گئے، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، ہم سب، میرا نام بھی ان میں تھا، صدر صاحب نے ہمیں بھیجا، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں وہاں بھیجا، ہم نے وہاں جا کر ملاقات کی گورنر صاحب سے، مقصد صاحب سے، انہوں نے تو ہمیں حیران کر دیا، ہمیں جو بتایا معاملات، تو ہم نے تو کہا کہ اس میں کوئی غیر کا ہاتھ تو کم نہیں، ہم کم تھا، ہمارے اپنے لوگوں کی غلطیاں تھیں، ہمارے اپنے لوگوں کے مفادات تھے جنہوں نے صورتحال کو خراب کیا۔ جی ٹھیک، چاڑیہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ ہر لحاظ سے افضل ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ارشاد صاحب احترام اور حرمت جو ہے، اور ماہ مقدس اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا تقدس بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر بہت سے جو درس سے ہمارا دین بھی انسانیت کے سکھاتا ہے، ہم بہت سے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں ان مہینوں میں جو عام دنوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری مسلمانوں کے اس لحاظ سے عزت احترام کرتے ہیں اس مہینے کی وجہ سے، لیکن بربریت انتہا سے بھی آگے ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد قیدی چھڑوا لیے، اب آخری جو حماس پہ اور غزہ پہ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی ہے، اس میں خبر یہ ہے کہ 71 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ایک ہی فیملی کے 7 لوگ میں وہ دیکھ رہا تھا اس میں شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ اب تو وہ رہ کتنے گئے، اپنے قیدی بھی چھڑوا لیے، امریکہ اس وقت امن کی باتیں بھی کر رہا تھا، اور اب یہ جو ہو رہا ہے اس پہ واشنگٹن اور جو ترجمان ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے کنسرن سے ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کے مقاصد واضح ہیں اور امریکہ کے بھی واضح ہیں۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی، جنگ بندی کے بعد جو فریق ضامن تھے، جو ملک، وہ مصر تھا، اس میں قطر تھا اور ملک تھے، ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ اس جنگ بندی کو وہ ایک پائیدار جنگ بندی میں تبدیل کرتے، اس کو کنٹینیو رکھتے، اور تبادلہ قیدیوں کا جاری رہتا، اور مستقل جنگ بندی کی طرف، اور ٹرمپ کے بیانات سے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید یہ مستقل جنگ بندی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو تو خوہ بدرہ بہانہ بسیار، اس کو ایک بہانہ چاہیے، اس نے بہانہ بنایا، پہلے قیدیوں کا تبادلہ روکنے کی کوشش کی، ان کے قیدی رہا ہو کے چلے گئے، انہوں نے کرنے تھے تو وہ کہا کہ جی وہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، رہا نہیں کیے، پھر دوسرے دن جا کے جب دباؤ آیا تو پھر وہ رہا کیے، تو یہ بہانے۔
اب جب اگر مثال کے طور پر کوئی تعطل بھی آیا تھا قیدیوں کی رہائی میں یا تبادلے میں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ حملے شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے یہی ہیں کہ یہ جو امن کا ایک وقفہ ملا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر جتنا مزید نقصان کیا جا سکتا ہے، حماس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور مقصد واضح ہے کہ فلسطینیوں کے اور حماس کے حوصلے توڑے جائیں، دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور امریکہ کا بھی ہوا دکھایا جائے کہ امریکہ بھی ہماری پشت پر ہے. اس لیے میری شرائط پر، ہماری شرائط پر کچھ کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو پھر ہم یہ کچھ کرنے پڑیں گے. اب مصر جو امریکہ ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. اس دفعہ مسلمانوں نے اپنی روایات کے برعکس ریپبلکن کو ووٹ دیے. اس میں ایشیا کے مسلمان بھی تھے اور عرب ممالک کے بھی تھے، اور توقع یہ تھی کہ یہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، یہ ممکن ہے. حالانکہ سب کو یہ یاد تھا کہ یروشلم دارالحکومت کی منتقلی کا یہی منصوبہ تھا، وہ ٹرمپ نے منظور کیا تھا، اور ٹرمپ ہی پہلا امریکی صدر تھا جو وہاں گیا بھی تھا. لیکن اس کے باوجود توقع یہ تھی کہ امریکہ اگر جنگ بند کرنا چاہتا ہے، دنیا میں امن کی پالیسی، تو اس کا آغاز فلسطین سے کرے گا، غزہ سے کرے گا. امریکہ اسرائیل کو روکے گا، لیکن یہ بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ اب اسی کے کھونٹے پر ناچتے ہوئے اسرائیل یہ کچھ کر رہا ہے. لیکن امریکہ سے یا اسرائیل سے گلہ کرنا بیجا ہے. مسلمان ممالک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے بھی گئے گزرے اور اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ وہ کچھ جنگ بندی کو ہی برقرار نہ رکھ سکے. یعنی جنگ بندی تو ہو گئی، اب اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا. اتنی بھی اگر آپ کے ہمت، طاقت، قوت، آواز، ڈپلومیسی کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. دوسرا جو ارشاد صاحب ہے ڈیولپمنٹ، رشیا اور یوکرین کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. جی اب اس میں بھی ٹرمپ کا بڑا کلیدی کردار ہے، زیلنسکی اور دوسری جانب پیوٹن. تو اب ظاہر ہے یوکرین کو تو آخر میں ساری اپروچ اپنی بدلنی پڑی. دیکھیں نا، یوکرین جنگ جو ہے وہ امریکہ کو اور یورپ کو براہ راست متاثر کر رہی ہے. غزہ کی جنگ جو ہے امریکہ کو متاثر نہیں کر رہی. حالانکہ دیکھا جائے تو سفارتی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر امریکہ کو متاثر کر رہی ہے. امریکہ کا جو ایک جمہوری چہرہ ہے، امریکہ کا ایک سپر پاور کے طور پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس حوالے سے جو اس کا چہرہ ہے وہ داغدار ہو رہا ہے. یہ تاثر اب پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل جو کچھ اس خطے میں کر رہا ہے، فلسطین میں کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، وہ امریکی آشیرواد سے کر رہا ہے. امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو عزائم ہیں اس کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے یا اس کا ڈیزائن ہے، اس کی تکمیل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہو. لیکن یہ ہے اخلاقی اور سفارتی پہلو. عملاً اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے اس جنگ کے اثرات امریکہ پر نہیں مرتب ہو رہے، جبکہ یوکرین کے ہو رہے ہیں. جی، اس پہ خود بھی اور اس کے اتحادیوں پر بھی. اس لیے اس معاملے میں دو اس کے مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگ روک کے جو معاشی معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، ان سے نجات حاصل کی جائے. لیکن اس سے بڑا مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی روس اور چین کے درمیان جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، یا روس جو ایک علاقے کے سپر پاور کے طور پر دوبارہ ایمرج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یا چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو علیحدہ کیا جائے، یہ بھی اسٹریٹجی ہے سامنے آ رہی ہے. اس کو اسی طریقے سے روکا جائے. تیسرا یہ بھی ہے مقصد ہے کہ یورپ کو بتا دیے جائے کہ آپ دفاع کے قابل نہیں ہیں، لہذا اسلحہ خریدیں، اپنے دفاع کا نظام مرتب کریں، اور ہم سے خریدیں، اور ہمارا وہ کمرشل سٹیک ہے. یہ بالکل. ترکی میں ارشاد صاحب استنبول میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں موجودہ جو صدر ہیں ان کے خلاف. دیکھیں عباسی صاحب، موجودہ صدر اردوان جو ہیں، ہم نے جب وہ میئر تھے
استنبول کی میئر تھے اور ان کی کارکردگی بڑی عالی شان تھی. اس کے بعد جب وہ اقتدار میں ان کی پارٹی آئی، انہوں نے بیمار ترکی کو ایک صحت مند ترکی میں تبدیل کیا، اقتصادی بدحالی سے نجات دلائی، وہاں کچھ نہ کچھ جمہوریت لانے کی کوشش کی، کمال اتاتورک اور ان کے حامیوں کے جو وہاں جبر تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی، مسلم امہ کے مسائل کو اٹھایا. تو ہم آپ سب عالم اسلام میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان حکمران جہاں بھی ہوں، جب وہ ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ معلوم نہیں عجیب و غریب ایک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اقتدار چھوڑنا نہیں ہے. یعنی ہم پچھلے 30 40 50 سال میں دیکھیں کون سا ہمارا حکمران ہے جو باعزت طریقے سے رخصت ہوا ہے. مہاتیر مارا گیا، کوئی گھسیٹا گیا، محمد کی اتنی خدمات ہیں ملائیشیا کے لیے، وہ ایک دیوتا تھے وہاں ایک وقت میں. آخر میں دوبارہ قوم ان کو کئی سال کی گوشہ نشینی کے بعد واپس لے کے آئی، لیکن اپنے جو بجائے اس کے کہ اپنا وہ ایک جانشین سامنے لاتے جمہوری طریقے سے اور اس جانشین کے حوالے اقتدار کر کے خود اس کی رہنمائی کرتے، اس کی تربیت کرتے، اس کو آگے بڑھاتے، وہ خود بیٹھ گئے. اور اب انور عظیم صاحب جو ان کے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا. ان کو جیل میں ڈال دیا. قذافی نے 30 سال 40 سال اقتدار کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں. جنرل معمر قذافی ایک ہیرو تھا، لیبیا کا بھی ہیرو تھا، عالم اسلام کا بھی ہیرو تھا. جس انجام سے وہ دوچار ہوئے، سازشیں ہوں گی، دشمنوں کے منصوبے ہوں گے. بھائی آپ بھی تو خدا کا خوف کریں، کوئی سسٹم بنانے کی کوشش کریں ملک کے اندر، کوئی جانشین پیدا کریں، کسی اور کے لیے راستہ. یہ مصر والے جو تھے، یہ مرسی سے پہلے جو تھے، انور السادات کا جو ہوا، اس کے بعد حسنی مبارک کیا، صدام حسین نے جو کچھ کیا، بشار الاسد جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. حسنی مبارک کو تو سٹیچر پہ ڈال کے عدالت لایا جاتا رہا، پنجرے میں بند کر کے. اب وہ اردوان جو ہیں، آپ اپنے ملک کے، اپنی قوم کے ہیرو ہیں، عالم اسلام کے بھی ایک لحاظ سے ہیرو ہیں. اب آپ اپنے مخالفین سے یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے.